बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में वो ज़र्रा भी है जो हमें नज़र नहीं आता। प्रोग्राम हम और हमारा दीन, बदर मुनीर चौधरी, और मेरे साथ हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा पहला प्रोग्राम जो है वो, उसके जो फीडबैक है हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो नंबर हमारा स्क्रीन पे है, ईमेल भी है। अपना सवाल जो है वो हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा या आप ईमेल कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे ऑफिस से, हमारे स्टूडियो से आपको कॉल आएगी। आप वीडियो क्वेश्चन भी हमें भेज सकते हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, इस्लामी बैंकिंग सिस्टम, आप मुआशियात के माहिर भी हैं, तो ये कोई है सिस्टम ऐसा जो मौजूदा जो आम एक बैंकिंग सिस्टम है वो और इस्लामी बैंकिंग ये अलग अलग दो चीज़ें हैं या एक ही है? एक तो ये, मैं माशियात का माहिर नहीं हूँ। अच्छा। मेरी जो पीएचडी थीसिस थी वो इस्लामिक बैंकिंग पर क्रिटिक थी। अच्छा, ये तो मजीद आप समझें ज़्यादा माहिर हो गए बैंकिंग के हवाले से, मुताबिक हो गया इस मौजूद से। देखिए, गुजारिश ये है कि बैंकिंग एक हकीकत है जिसके बगैर अब कोई भी किसी मुल्क की भी मईशत नहीं चल सकती। सही। दूसरी जानिब ये बात बिल्कुल तय है कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया है, और बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग जो राइज बैंकिंग है, सही, वो सूद पर मबनी है। अब ये वही सूद है कि मुरवजा जो बैंकिंग में चल रहा है? कुछ है कुछ नहीं है, ये इसकी कुछ तफसील है। अच्छा सर, वो सूद क्या है जिसको मना किया गया? देखें, मैं और जो आखिरी खुतबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से सूद खत्म है, माफ है, वो कौन सा सूद? आपने एक ज़रा लंबा सवाल कर दिया, लेकिन मैं उसको मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे दीन में दो तरह की हिदायत हैं। एक वो हिदायत हैं कि जो हर इंसान की फितरत में पहले से मौजूद हैं, जिनको हम अखलाकियात कहते हैं, जो हर इंसान जानता है। बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं या ज़माने के असरात की वजह से हम पर गफलत तारी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमसे तकाज़ा किया है कि हम उन तमाम अखलाकियात को इख्तियार करें, और दीन का असल है। इन अखलाकियात के तकाज़ों में बाज़ तकाज़े ऐसे हैं कि जिनके बारे में इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है, गैर वाज़ेह होता है। सही। उनमें से बाज़ को अल्लाह ताला ने मौजू बनाकर उनके बारे में अपना फ़ैसला सुनाया है। वो फ़ैसला है जिसको हम शरीयत कहते हैं। तो इन अखलाकी तकाज़ों में से बिज़नेस में एक तकाज़ा ये है, वैसे तो बिज़नेस के बहुत से तकाज़े हैं कि जो अखलाकियात के मुताबिक हैं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, मुआहदे की पाबंदी करेंगे, वगैरह वगैरह। एक अहम सवाल पैदा होता है, और वो ये है कि मैं आपको कर्ज देता हूँ, ये कर्ज चाहे मैं आपकी ज़ाती ज़रूरत के लिए दूँ या आपके कारोबार के लिए दूँ, मैं क्या आपसे इस बात का तकाज़ा कर सकता हूँ कि आपके हालात कुछ भी हों, आपका कारोबार कामयाब हो या नाकाम हो, मुझे लाज़िमन मेरी असल और उस पर मज़ीद इजाफा चाहिए। मैं इसके बगैर आपको छोड़ूंगा नहीं। इसमें लोग कंफ्यूज हैं। इंटरेस्ट के नाम पर लोग बहुत से काम करते हैं, उसको सही समझते हैं। अल्लाह ताला का फैसला ये है कि ये गलत है। इसमें वो चीज़ भी आ जाती है कि जो ज़ाती ज़रूरत की है, और वो भी आ जाती है कि जो कारोबारी ज़रूरत की है। कारोबार में अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और मैंने आपको कर्ज दिया है, कर्ज कहें या कहें इन्वेस्टमेंट, तो आप उसमें मुझे अपना मुनाफा कुछ देंगे, वो चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे यहाँ एक खामखा का घपला पैदा कर दिया गया है। भाई, आपको बहुत मुनाफा हो रहा है, आप उसमें से कुछ थोड़ा मुनाफा मुझे एक फिक्स रिटर्न के तौर पर देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पैदा होती है जब आपको नुकसान हो जाता है आपके कारोबार में, और मैं कहता हूँ जी इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे जो आपने 10 लाख डॉलर लिए हैं, मुझे लाजिमन आपको उस पर इजाफी रकम देनी है। यहाँ अल्लाह की शरीयत ये हुक्म देती है, नहीं हो सकता। आपको उस शख्स के हालात को देखना है जिसको आपने अपने पैसे दिए हैं। अगर वो देने की पोजीशन में है तो वो दे, अगर नहीं है तो फिर ना दे। ज़ाती मामलात में किसी सूरत भी नहीं लेना। यानी ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि गरीब आदमी को मैंने ज़ाती ज़रूरत के लिए कर्ज दिया है तो वो तो नहीं देगा मुझे कोई इजाफी रकम, अमीर आदमी को
میں دوں گا تو وہ اضافی دے گا. امیر آدمی کو قرض لینا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ تو خود ہی بہت کچھ اپنے پاس وسائل رکھتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بینک تو بے رحم ہے، بلائنڈ ہے. وہ تو کاروبار کے لیے پیسے دیتا ہے، اور اگر کاروبار نہیں چل رہا وہ تو اس بندے نے واپس کرنے ہی کرنے. بدر صاحب ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ایک زمانہ تھا وہ کہ جب یہ بات کہی جاتی تھی بڑے دھڑلے سے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اس کے بعد اس کے بغیر تو بینک چل نہیں سکتا. اب آپ یقین جانیے کہ بینکاری نے، خاص طور پر ویسٹرن بینکنگ سسٹم نے اس بات کو اصولی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، کسی کاروباری ادارے کو، اور وہ بینکرپٹ یا انسالوینٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، دیوالیہ قرار دے دے، بینکرپسی قرار دے دے، یعنی کہ وہ راہ فرار ہے. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ واپس نہیں کر سکتا. تو بینکنگ سسٹم اس بات کو مانتا ہے کہ ہم اس کو واپس کرنے پر اصرار نہیں کریں گے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کاروبار کرنے سے ہم نے تمہیں نہیں روکا ہے. کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، تمہارا سرمایہ اس میں لگے، اسے منافع ہو، وہ منافع تم کو بھی دے، چاہے وہ منافع کوئی پرسنٹیج ہو منافع کی، چاہے وہ منافع پرسنٹیج ہو کیپٹل کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ کو ریٹرن دینے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے. وہ بیچارہ نقصان سے دوچار ہو گیا، اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہت واضح طور پر حکم دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مروجہ بینکنگ سسٹم ہے یہ ناجائز اور غیر اسلامی نہیں ہے؟ جی، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میں تو آگے بڑھ کر ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن بینکنگ سسٹم اس کو ٹھیک کرنے کے معاملے میں کچھ قدم آگے بڑھ چکا ہے. ہمیں اب ان کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو جو تم نے اصولی فیصلہ کیا ہے اس کو انصاف کے ساتھ اکراس دا بورڈ سب کے لیے اپلائی کر دو. ظاہر ہے اس میں سوالات ہیں. مثلا سوال یہ ہے کہ لوگ تو پھر اپنے آپ کو لاس میں ڈکلیئر کریں گے. صحیح. اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں آڈیٹنگ سسٹمز ہیں، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر انشاءاللہ لوگ اس کے لیے بندوبست کریں گے. ہم نے اللہ کے حکم کو اتنا غیر واضح، اتنا کنفیوزنگ بنا دیا ہے کہ جس کے بعد ایک ذہین سمجھدار شریف آدمی کہتا ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، جو علماء فتویٰ دے رہے ہیں بس اس کے مطابق کرو. کریڈٹ کارڈز ہیں اور لائن آف کریڈٹ ہے اور یا لون ہے، یہ لے سکتے ہیں مسلمان؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی ادارہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ فوری طور پر پیمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو خریدیں ہمارے پیسے سے، اور ایک خاص ڈیوریشن، ایک خاص مدت کے اندر اندر آپ اس رقم کو ادا کر دیں. ہم آپ سے کچھ بھی چارج نہیں کریں گے. مسلمان کو ویسے کہنا یہ چاہیے کہ دیکھو اپنی چادر کو دیکھ کے پیر پھیلاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات لوگ مجبور ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے آپ کو 30 دن 40 دن 50 دن دیے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر اندر آپ رقم ادا کر سکتے ہیں، اس میں آپ سے کوئی ایک پائی بھی نہیں لی جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ بالکل جائز. لیکن کریڈٹ کارڈ میں تو لیتے ہیں سر. نہیں، وہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں کئی کانسیپٹس ہیں نا. میں وہ کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو بالکل جائز ہے، جس کو لوگ کرتے ہیں. کریڈٹ کارڈ میں یہ تصور بہت مقبول ہے کہ آپ ایک ڈیوریشن کے اندر اندر پے کریں گے، آپ سے کچھ نہیں چارج کیا جائے گا. جب آپ اس لمٹ کو ایکسیڈ کریں گے، 30 دن کی آپ کو لمٹ دی گئی ہے، اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو پھر وہ انٹرسٹ چارج کریں گے. میں اس کو کہتا ہوں وہ پینلٹی ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب بل ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پاکستان میں مثال کے طور پر واپڈا کا بل ادا کرنے کو کہا جاتا ہے اور ایک ڈیٹ دی جاتی ہے 10 تاریخ تک ادا کریں. 10 تاریخ تک آپ ادا نہیں کر پاتے تو اس کے اوپر پھر پینلٹی پڑتی ہے. لیکن وہ فکسڈ ہے. کریڈٹ کارڈ میں تو 20% 30% ہی کرنا چاہیے اس کو. اچھا، جب آپ مسلمان کے نقطہ نظر سے، بھائی غیر مسلم تو ابھی اس کو مانتے ہی نہیں، ان کو تو ہمیں سمجھانا ہے. ایک مسلمان جب یہ کام کرے گا تو اس کو اللہ کے دین کے اصولوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوگا. جو بات میں کہہ رہا ہوں اور جو آپ نے مجھ سے پوچھی وہ یہ ہے کہ یہ قابل عمل ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ بہت لمبے چوڑے جو کام ہے کہ آپ کوئی مرابحہ، کوئی مضاربہ، کوئی مشارکہ، کوئی بیع معجل، کوئی بیع سلم، ان کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرنے کی بجائے سیدھی سادی بات کریں کہ سود حرام ہے. سود اس کو کہتے ہیں. اس کو اپنے کاروبار سے، اپنے لین دین سے ختم کرنے کے طریقے سوچیں. آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں. اللہ نے انسان کو اتنی عقل، اتنی ذہانت دی ہے کہ وہ اگر ایک مرتبہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ غلط ہے
اور اللہ نے اس کو غلط قرار دیا ہے تو انشاءاللہ نئے راستے کھلیں۔ لیکن یہ تو اسلامی ممالک کی ہے کہ وہ جو حکومتیں ہیں وہ اس پہ عمل کریں، جو غیر اسلامی ممالک ہیں اس میں پھر کیا صورتحال؟ یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارا جو دین ہے نا پوری انسانیت کے لیے ہے، اور پوری انسانیت کو ہم نے دعوت دینی ہے. اور دعوت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آئیے آپ کلمہ پڑھیں. دعوت دینے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ ہمارے رب نے سود کو، ربا کو حرام کیا ہے. ربا اس کو کہتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر ہم نرمی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات پیش کریں گے اور ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو سود کی حرمت ہے نا، ربا کی حرمت، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اللہ کا حکم ہے بس. اگر اس سے باہر نکل کے ہم لوگوں کو سمجھانا شروع کریں گے وہ بھی سمجھیں گے. لیکن ہر چیز میں دین کے معاملے میں تدریج ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ بات سمجھیں گے، ہم اپنے دلائل دیں گے، ہم عملی نمونے پیش کریں گے تو انشاءاللہ جو چیز ہم اختیار کریں گے وہ بھی اس کو مانیں گے. کاروبار میں اخلاقیات کو ہمیں اختیار کرنا ہے، یہ پوری دنیا مانتی ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے جتنے بھی بزنس سکولز ہیں ان میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے بزنس ایتھکس. صحیح. اس میں عام طور پر نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے نہ بائبل پڑھائی جاتی ہے. اس کے باوجود وہ ایک اہم مضمون ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ اخلاقیات سے آپ یعنی اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے. صحیح. کچھ علماء کے فتوے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بینک کی جاب جو ہے غیر اسلامی. دیکھیں جو موجودہ بینکنگ ہے نا اس میں ربا ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یعنی اگر یہ ادارہ ایسا ہوتا کہ جو یہ کہتا کہ جس شخص نے بھی لون لیا ہے وہ اپنے لون کو ادا کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو ہم زبردستی کریں گے، تو پھر یہ یقیناً وہ ربا تھا کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ تعاون ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب ویسٹرن بینکنگ سسٹم میں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ اگر کچھ کاروباری ادارے ایسے ہیں کہ جو ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کو مزید سہولتیں فراہم کرنی چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے کہ وہ سود ادا کرے. بعض اوقات اصل رقم کو بھی معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو فیصلہ کیا گیا ہے. ایسے میں اگر کچھ لوگ اس ادارے میں شامل ہوتے ہیں اس جذبے کے تحت کہ ہم اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے تعاون کریں گے اور بات چیت کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب جو بینکاری ہے اس میں ایک تو یہ پہلو ہے جو میں نے ابھی ایک گزارش کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف سودی کام نہیں کرتے، بہت سی وہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ جو ہر ایک کی ضرورت ہے. صحیح. پیسے کو ادھر سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرنا. صحیح صحیح. اور اس طرح کے اور بہت، یعنی کہ غیر اسلامی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں ایک واضح سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں خرابیاں ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جاب کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی حرام جاب کر رہا ہے. صحیح. اگر اس سے بہتر کہیں اس کو جاب ملتی ہے ضرور تلاش کرے. لیکن اس کی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ وہ بالکل حرام ہے، میرا خیال ہے اب یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اچھا سر، مورگیج پہ گھر لینا پاکستان میں بھی باہر بھی مورگیج پہ ہی لے سکتے ہیں، یہ دین کیا کہتا؟ دیکھیں دین نے اس میں جو بات بیان کی ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جب آپ مکان کی خرید کے لیے بینک یا مارٹگیج سوسائٹی سے رجوع کرتے ہیں اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم ایک ڈاؤن پیمنٹ کرو، ہم تم کو اتنی رقم دیتے ہیں، اس رقم سے تم وہ مکان جو تم نے ہم سے ڈسکس کیا خرید لو. یہ رقم تم نے دنیا کی سیر کرنے کے لیے خرچ نہیں کرنی، تم نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن یا کسی اور چیز کے لیے خرچ نہیں کرنی، یہ تم نے مکان کے لیے کرنی ہے. اب یہ بات طے ہو گئی، آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی. اس کے بعد وہ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ماہانہ انسٹالمنٹ دینی ہے. اس انسٹالمنٹ میں بدر صاحب ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس مکان کے استعمال کے لیے دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ اس کو سود کہتے ہیں، وہ سود نہیں ہے. یہ سود اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹنگ سسٹم میں اس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ کے مطابق طے ہوتا ہے. وہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ رقم ادا کی جاتی ہے اس مکان کو استعمال کرنے کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں. اس کو کہتے ہیں کرایہ. اور ایمورٹائزیشن ہے 25 سال کی، 30 سال کی. اس میں وہ جو وہ کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طرف آپ کرایہ دے رہے ہیں، ایک طرف آپ اصل مکان کی قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ ہے اصل میں ہائر پرچیز کا تصور.
ایک طرف آپ ہائر کر رہے ہیں یعنی کرایہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف پرچیز کر رہے ہیں. یہ بہترین طریقہ ہے. یعنی کہ غیر اسلامی نہیں ہے جناب میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. خدا کے بندوں, تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع مل گیا ہے کہ تم مکان کے مالک بن جاؤ. بہت سے لوگ کہ جو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے پہلے کہ وہ مکان کے مالک بنیں گے, اب ان کے لیے راستہ ہموار ہو گیا. ہمارے ہاں لوگ اس کو ناجائز لیکن ایک اسلامک مورگیج کا ایک تصور ہے, اور کئی ایسے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلامی مورگیج ہے, وہ ان کے بارے میں ریسرچ کریں تو وہ بینک سے لے کر اپنے ذمے وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مہنگے داموں آگے بیچتے ہیں. ان کے لیے ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. ریٹ زیادہ ہے. دیکھیں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, اور اسلام کا ہر جگہ نام بھی نہیں لینا چاہیے. بھائی آپ کی رائے ہے, میں آپ کی رائے کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ میری رائے کی رسپیکٹ کریں اور ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ڈسکشن کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی دین کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں کلیئر ہونا ہے. کوئی شخص اپنی رائے پہ ضد کرے, اسے ڈرنا چاہیے اللہ سے, اس لیے کہ رائے پر ضد کرنے کا مطلب ہے تکبر. وہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمبل طریقے سے ہم آپس میں گفتگو کریں. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مارٹگیج میں کوئی خرابی نہیں ہے سوائے چند خرابیوں کی, جو میں ظاہر ہے کہ وہ جو ضمنی خرابیاں ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ اماؤنٹ دیتے ہیں ماہانہ, یہ آپ سود نہیں دے رہے, یہ آپ کرایہ دے رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارگیج جو ہے وہ حرام نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب آج کا خلاصہ پیش کر دیں. جی میں گزارش, ہم نے آج 2 موضوعات پر گفتگو کی, ایک بینکنگ اور بینک کی ملازمت کی. میں نے گزارش کی کہ موجودہ بینکنگ, ویسٹرن بینکنگ, یہ ایک بڑی نعمت ہے. اس کے نتیجے میں بہت سی سہولتیں, آسانیاں فراہم ہوتی ہیں. البتہ اس میں ربا کا ایک عنصر ہے, اور وہ عنصر یہ ہے کہ آپ جس کو کاروباری مقاصد کے لیے قرض دیتے ہیں کہ اس کو استعمال کرے, اس کو نقصان بھی ہو تو آپ اصرار کرتے ہیں کہ آپ نے لازماً وہ رقم ادا کرنی ہے جو سود طے ہوا ہے. اگر یہ طے ہو جائے کہ نقصان کی صورت میں کچھ ادا نہیں ہوگا, صرف نفع کی صورت میں ہوگا, تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں ابھی انفلیشن کی بات نہیں کر رہا, وہ یہ الگ موضوع ہے, وہ انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. دوسرا ہم نے سوال جو ڈسکس کیا وہ مارٹگیج کا تھا. مارٹگیج کے بارے میں میں نے جو گزارش پیش کی عاجزانہ, وہ یہ تھی کہ اس میں تو کوئی خرابی سرے سے نہیں ہے اور حرام نہیں ہے. ناظرین, ہم اور ہمارا دین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہمیں ہمارے دین کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.